इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. باب صلاة العيدين. تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سواء الخطبة، وندب في الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي صدقة الفطر، ثم يتوجه إلى المصلى غير مكبر ومتنفل قبلها، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، ويصلي ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي 3 في كل ركعة، ويوالي بين القراءتين. चलिए बस काफी है जी। वैसे बीमार हूँ, कोई ना कोई है। सब हमारा ये क्लास के साथ सुबह 8:30 बजे। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बाबु सलातिल ईदैन, ईदैन की नमाज के बयान में। ईदैन ईद का डुअल है, तस्निया है ईद का। और ईद आप जानते हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और ईद से बना है, और आउद का मतलब होता है किसी चीज का बार बार लौट आना, जैसे आदत आदत होती है या आउद होता है। ठीक है, तो चूंकि ईद भी बार बार आती है तो इसलिए इसको ईद का नाम दिया गया है। ईद की नमाज के बारे में आता है कि पहली हिजरी में ये ईद की नमाज मशरू हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे तो उसी साल। और तो इस बाब के अंदर सबसे पहले ईद उल फितर की नमाज के अहकाम होंगे, यानी ईद उल फितर की नमाज भी और ईद उल फितर के दिन जो मुस्तहब आमाल है उनका भी थोड़ा सा जिक्र होगा। फिर उसके बाद दूसरी बहस जो है वो इसी बाब के अंदर ईद उल अजहा के बाब का जो है उससे मुताल्लिक कुछ बातें होंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि ईद की नमाज की शराइत का तज़किरा कर रहे हैं, और इसको जुमे के बाद इसलिए जिक्र किया कि जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि जुमे की नमाज के लिए 3 किस्म की शराइत है, तो इसके लिए भी उसी जैसी शराइत है। इसलिए मुसन्निफ ने जुमे के बाद ईदैन का जिक्र कर दिया। सबसे पहले तो ये 2 लाइन देख ले कि तजिबु सलातुल ईद, ईद की नमाज वाजिब है। 1 पॉइंट, अला मन तजिबु अलैहिल जुमा, हर उस शख्स पर जिस पर जुमा वाजिब है। बिशराइतिहा, जुमा अपनी शराइत के साथ। सिवल खुतबा, खुतबे के बगैर। खुतबे शर्त नहीं है, बाकी जो शराइत है वो उस जहाँ भी जरूरी है। 2 बातें जहन में रख ले। एक, कि जुमे की नमाज की शरई हैसियत क्या है। ठीक है, तो सॉरी, जुमे की नमाज नहीं, ईद उल फितर की नमाज। ईद उल फितर की नमाज फुक़हा हनफिया के यहाँ बल्कि जमहूर के यहाँ वाजिब है। ठीक है, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम मालिक रहमहुल्लाह इनकी राय ये है कि ये सुन्नत है, ईद की नमाज सुन्नत है। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह से फर्ज किफ़ाया का कौल मनकूल है कि भाई ये फर्ज किफ़ाया है। हनफिया चूंकि वजूब के कायल है, तो हनफिया मुख्तलिफ आयात से इस्तिदलाल करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआज़बत से कि कुरान के अंदर आया है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इससे वो सलात ईद मुराद लेते हैं और वो अमर है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि इस पर मुआज़बत इख्तियार की है, पूरे जिंदगी में कभी इसको मिस नहीं किया, तो इसलिए इस मुआज़बत से भी इसकी मजीद ताकीद हो जाती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इससे मुराद वजूब है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ईद की नमाज की शराइत क्या है, जो हम यहाँ से समझ रहे हैं कि जो ईद की नमाज हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर जुम्मा वाजिब है, और अपनी तमाम शराइत के साथ सिवाय खुतबे के। अगर आपको याद हो तो हमने जुमे के अंदर पढ़ा था कि जुमे की शराइत 3 किस्म की है। नंबर 1, जवाज की शराइत, कि जुमे की नमाज जायज तब होगी जब ये शराइत मौजूद हो। वो वही है जो आम नमाज की शराइत है, यानी तहारत है, सत्र औरत है, इस्तिकबाल किबला है, ठीक है, वो कपड़े का पाक होना है। ये सारी जो शराइत है, शराइत जवाज, वो नमाज वाली शराइत, वो तो हर नमाज के लिए शर्त है, ख्वाह जुम्मा है या ईदेन है जो भी है। नंबर 2, शराइती वजूब। शराइती वजूब, शराइती वजूब अगर आपको याद हो तो उससे हमने पढ़ा था कि वो शराइत
کہ جو جب پائی جائے گی تو جمعہ کی نماز اس شخص پر واجب ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو، آزاد ہونا، مقیم ہو مسافر نہ ہو، تندرست ہو مریض نہ ہو، مرد ہو عورت نہ ہو، اندھا نہ ہو، چلنے پر قادر ہو، وہ جو شرائط ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، وہ ہے شرائط وجوب. کہ جہاں وہ اس طرح شہر ہو، مصر شہر ہو، نہیں نہیں شہر نہیں، وہ خارج ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. مطلب فرد کے اندر جو شرائط ہوتی ہے، آزاد ہونا، مقیم ہونا، تندرست ہونا، مذکر ہونا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ شرائط وجوب ہے. جس آدمی میں وہ شرائط پائی جائے گی تو اس آدمی کے پر جمعہ واجب ہو جائے گا. اور تیسری قسم کی شرائط ہم نے پڑھی تھی شرائط ادا. شرائط ادا کا مطلب ہوتا ہے کہ ادائیگی تب درست ہوگی جمعے کی نماز کی جب وہ شرائط موجود ہو. مثلا شہر ہونا، بادشاہ ہونا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سلطان ہو، خطبہ، ٹھیک ہے، جو یہاں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ شرائط ایسی تھی جو جمعے کے لیے ادا کے لیے شرائط تھی. تو یہاں سے مصنف نے پہلی قسم کی شرائط، شرائط جواز کا تو ذکر نہیں کیا، وہ تو ہر نماز کے لیے ضروری ہے، طہارت اور یہ چیزیں. لیکن شرائط وجوب اور شرائط ادا کا ذکر کر دیا دو الفاظ میں. نمبر ایک، من تجب علیہ الجمعہ، جس پر جمعہ واجب ہے اس پر عید کی نماز واجب ہے. تو ان تمام شرائط وجوب کا اسی میں ذکر کر دیا. آزاد ہونا، مقیم ہونا، تندرست ہونا، مرد ہونا، اندھا نہ ہونا، چلنے پر قادر، اس کو اس جملے کے اندر ذکر کر دیا. اور جو شرائط ادا ہے اس کو اس کے جملے کے اندر ذکر کر دیا، بشرائطہا، اپنی شرائط ادا کے ساتھ، شہر ہونا، سلطان وغیرہ جو شرائط پڑھی تھی ہم نے وہ. لیکن اس میں خطبہ تھا تو اس خطبے کو یہاں سے نکال دیا کہ سوال خطبہ، خطبہ جو ہے وہ عیدین کی نماز میں وہ شرط نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سنت ہے. یہی تو فرق ہے نا، کہ عید کی نماز اور جمعے کی نماز کے خطبے کے دوران یہی فرق ہے. ایک تو یہ کہ عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے اور جمعے کی نماز کا خطبہ جو ہے وہ شرط ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ عید کی نماز کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ وہ شرط ہے، تو شرط الشیء مقدم علیہ، قاعدہ ہے ہر چیز کا جو کی شرط ہے اس پر مقدم ہوتی ہے. لیکن جو عید کی نماز کا خطبہ ہے وہ بعد الصلاۃ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہو گئی اس کی تفصیل. اب آ جائیے نیچے والی لائن کی طرف. تو اس لائن کے اندر انہوں نے پھر عید کے دن کے آداب کا تذکرہ کیا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے کے سارے عید کے دن کے آداب ہے کہ عید کے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے. تو کہتے ہیں وَنُدِبَ فِي الْفِطْرِ أَن يَطْعَمَ، اور عید الفطر کے اندر یہ مستحب ہے کہ وہ کچھ کھا لے. عید الفطر کی نماز میں یعنی نماز سے پہلے پہلے یہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ کچھ کھا لے. اور وَيَغْتَسِلَ، غسل کر لے، وَيَسْتَاكَ، مسواک کر لے، وَيَتَطَيَّبَ، خوشبو لگائے، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور بہتر سے بہتر اچھے کپڑے پہنے، وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْر، اور صدقہ فطر ادا کرے. ثُمَّ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى، پھر جو ہے عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، مطلب جائے. غیر مکبر و متنفر قبلها، یہ غیر کا تعلق دونوں الفاظ کے ساتھ ہے، مکبرن کے ساتھ بھی متنفرن کے ساتھ بھی، کہ تکبیر کہے بغیر اور نفل پڑھے بغیر عیدگاہ کی طرف جائے. پھر عیدگاہ کی طرف جائے تکبیر کہے بغیر اور نفل پڑھے بغیر. یہاں دو تین باتیں ذہن میں رکھ لے. ایک تو یہ کہ عید الفطر کے دن بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ وہ مستحب سمجھتے ہیں، یعنی اس کو روزہ کہتے ہیں کہ عید تک کی نماز تک کچھ نہ کھائے، وہ نہ روزہ ہے اور وہ خلاف مستحب ہے. وہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن ہے کہ نہ کھائے تو، بلکہ بعد میں قربانی کے جانور سے کچھ کھا لے تو زیادہ بہتر ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ جو ہے عید الفطر کے دن کچھ کھانا نماز سے پہلے یہ زیادہ بہتر ہے. اور احادیث کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 5 یا 7 کھجوریں کھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اور وَيَغْتَسِلَ، اور غسل کرے. اب ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو
सुन्नत है। मिसाल के तौर पर खुद आप ये ईद की नमाज से पहले कुछ खजूरें खाना, इसको भी आप सुन्नत कह सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ये अमल। गुस्ल करना, ये इसको तो उलमा ने बाकायदा वाज़ेह अल्फाज में सुन्नत लिखा है। मिसवाक हो गया, खुशबू हो गई, इस तरह की चीजें सुन्नत है। लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि फिक्ह की किताबों के अंदर जहां नुदब और इस्तिहबाब का लफ्ज बोला जाए तो उसके ज़िमन में उमूमन सुनन को भी जिक्र कर देते हैं। खास तौर पर जो मुतून की किताबें हैं उनमें सुनन और मुस्तहब्बात को अलग अलग ज्यादातर जिक्र नहीं करते, एक साथ जिक्र करते हैं, क्योंकि मुस्तहब्बात के ज़ुमन में सुन्नत और गैर सुन्नत के जो मुस्तहब्बात है वो भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए उलमा, वरना तो कुछ किताबों में बाकायदा वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि ये गुस्ल वगैरह और ये चीजें ये सुन्नत है। और सदका फितर जो है ईद की नमाज से पहले दे। सदका फितर आपको मालूम है, ठीक है, कि सदका फितर क्या है, वो आगे उस पर दो तीन बातें करेंगे। लेकिन ये कि ईद की नमाज से पहले देना ज्यादा बेहतर है। अहादीस के अंदर आता है, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है उसमें भी आता है। बहरहाल अहादीस की तालीम से ये मालूम होता है कि उससे पहले पहले पढ़े। ईदगाह की तरफ जब जाए तो ईदगाह की तरफ जाते हुए तकबीर न कहे। तकबीर न कहने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अकबर या तकबीर बिल्कुल न कहे। मतलब ये है कि बुलंद आवाज से न पढ़े, तकबीर बुलंद आवाज से न पढ़े रास्ते पर। अलबत्ता ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ओपिनियन है। वरना साहिबेन इमाम साहब इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद की राय ये है कि बुलंद आवाज से तकबीर पढ़े जाते हुए, ठीक है। लेकिन हनफिया के यहाँ राजे यही है कि भाई ये ज्यादा इसका सबूत नहीं है, लिहाजा आहिस्ता आवाज में दिल में पढ़े, तकबीर पढ़ते हुए जाए और ज्यादा तेज आवाज में न पढ़े। वो मुतनफिरिन कबलहा, ईद की नमाज से पहले नफल पढ़ना भी ममनू है। ईद की नमाज से पहले नफल पढ़ना ये भी ममनू है। ये बात ध्यान में रखें। ये मर्दों के लिए भी ममनू है, औरतों के लिए भी ममनू है, ये बात ध्यान में रख ले। और ये घर के अंदर पढ़ना भी ममनू है, और ये मस्जिद के अंदर पढ़ना भी ममनू है, हर जगह। और इमाम के लिए पढ़ना भी ममनू है, और कौम के लिए, पीछे लोगों के लिए पढ़ना भी ममनू है। ओके, हाजिर। तो जिसमें बताया कि इमाम के लिए भी और पीछे मुक्तदी और कौम के लिए भी। अलबत्ता इमाम शाफी रहमत अलैह का ओपिनियन थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि सिर्फ इमाम के लिए जो है वो मकरू है, वो कौम के हक में इसको मकरू नहीं समझते। बहरहाल चूंकि इस पर नहीं मौजूद है बाकायदा वाज़ेह अल्फाज में हदीस के अंदर, और ख़ास तौर पर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस तरह नहीं किया कि ईद की नमाज से पहले नफल पढ़ी हो, तो इसलिए उलमा इसको मना करते हैं, इसको मकरूह करार देते हैं ईद की नमाज से पहले पहले पढ़ना, ठीक है। अच्छा, इसका टाइम क्या है? ईद, अब आते हैं तीसरी बात, ईद की नमाज का टाइम। वक्त मिन इर्तिफा शम्स इला जवालिहा। और ईद की नमाज का टाइम क्या है? सूरज के बुलंद होने से लेकर उसके जवाल शम्स तक। जवाल का मतलब होता है कि जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए और उसके बाद दूसरी तरफ, वो तो मकरूह वक्त शुरू हो जाएगा ना, तो उस वही वक्त समझ ले, ठीक है। और उसके बाद फिर जोहर का वक्त जब शुरू हो जाएगा तो ईद की नमाज का वक्त जो है वो निकल जाएगा। और इर्तिफा शम्स का मतलब ये है कि सूरज मसलन मुकम्मल निकल आए बस, ठीक है। सूरज मुकम्मल टिकिया, सूरज की जो टिकिया है गोल, वो मुकम्मल निकल आई तो बस ये है उसका वक्त शुरू हो जाएगा। अलबत्ता इसमें भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का थोड़ा सा इख्तिलाफ है। वो जो है वो उसको यानी मतलब तुलुई शम्स का वक़्त करार देते हैं और ताखीर को ज़्यादा मुस्तहब करार देते हैं। लेकिन हनफिया के यहाँ इत्तिफाई शम्स जो है वो है, तुलुई शम्स नहीं है। सूरज जब ऊपर निकल आएगा एक नेजे के बराबर, या इतना निकल आए कि वो जहां से तुलू होता है वहां से ऊपर निकल आया हो, तो ऐसी सूरत में नमाज का वक़्त जो है वो मतलब एक या दो नेजे के बराबर उलमा उम्मूमन कहते हैं। वो युसल्ली रकातैनी। अब यहाँ से तरीका बताते हैं ईद की नमाज का। यहां से देखिए यहाँ तक, कहते हैं वो युसल्ली रकातैन, दो रकात पढ़े, मुस्नियन कबल जवाइद, तकबीराती जवाइद से पहले सना पढ़े, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा, और ये पढ़े, ठीक है। सना पढ़े और उसके बाद तकबीराती जवाइद। और वो तकबीराती जवाइद कितनी है? ये सलासुन, तीन तकबीराती जवाइद है, फी कुल्ली रकातिन, हर रकात के अंदर, ठीक है। हर इन तकबीराती जवाइद
तीन है, हाँ, पहली रकात में भी तीन, दूसरी रकात में भी तीन। फर्क ये है कि पहली रकात में सना के बाद और किरात से पहले है, और दूसरी रकात में किरात के बाद है। ठीक है। वयुवाली बैन किरातैन, दोनों किरातों के दरमियान में इत्तिसाल करे। वयरफअ यदैहि फी ज़वाइद, और तकबीराती ज़वाइद में हाथ उठाए। ठीक है। अब इस बारे में भी कि भाई नमाज के अंदर कितनी तकबीरात है, इसमें अइम्मा की आरा मुख्तलिफ है। हनफिया की राय जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल पर मबनी है, वो ये है कि भाई पहली रकात में भी तीन तकबीरात, दूसरी में भी तीन। पहली में किरात से पहले, सना के बाद, यानी तकबीर तहरीमा कह दिया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा कह दिया, तो तीन तकबीरात, और फिर अल्हम्दु और किरात। दूसरी रकात में किरात वगैरह मुकम्मल करने के बाद तीन तकबीरात और फिर रुकू। दीगर अइम्मा की आरा मुख्तलिफ है। इमाम मालिक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि पहली रकात में तकरीबन उनके यहाँ 7 तकबीरात ज़वाइद है, और दूसरी रकात में शायद 5 है, हाँ 7 और 5। तो उनकी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है हनफिया से, उनके यहाँ अलग दलाइल है, लेकिन हनफिया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के उसके मुताबिक जो है वो करते हैं। अच्छा, तो यहां से वही पॉइंट, वही वही वाली बैन क़िराअतैन, ये जो युवाली बैन क़िराअतैन है ना, युवाली, इसका मतलब होता है दोनों क़िराअतों के दरमियान में मुताबाअत करे। मुताबाअत करे का मतलब ये होता है कि पहली रकात में पहले तकबीराती ज़वाइद और उसके बाद क़िराअत, मुत्तसिलन क़िराअत पढ़े, और दूसरी रकात में जब पहले जाए तो पहले क़िराअत और फिर फौरन तकबीराती ज़वाइद, दोनों किरातों में मुआलात करे। ये देखें, युकब्बिर ज़वाइद फिर रकअत उला क़ब्ल अल-क़िराअह थुम्मा यक़रा व यरका व फिर रकअत सानिया यब्दअ बिल-क़िराअति क़ब्ल ज़वाइद व हाज़िही हिय अल-मुवालात बैन अल-क़िराअतैन। थुम्मा, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये है मुवाली बैन अल-क़िराअतैन। व यरफ़अु यदैहि फी ज़वाइद, और तकबीरात ज़वाइद के अंदर हाथ उठाया जाएगा, और इस पर ये बाकायदा हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीरात ज़वाइद के अंदर हाथ उठाए हैं। तो इसलिए फ़ुक़हा हनफिया के यहाँ भी यही है, बल्कि दीगर अइम्मा की राय भी यही है, तकरीबन इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वो मशहूर हदीस है ना, किस तरह है कि ला तुरफ़अुल अयदी इल्ला फ़ी सब'i मवातिन, है, 7 मकामात के अलावा किसी जगह वो ना करे, तो उसमें तकबीरात ईद का भी है। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो हाथ उठाने को मना कहते हैं, लेकिन दीगर अइम्मा तकरीबन तमाम का इस बात पर इत्तिफाक है। अच्छा, वयख्तुबु बादहा खुतबतैन, और ईदैन की नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद दो खुतबे दे। व युअल्लिमु फीहा अहकाम सदक़तुल फितर, और इसमें सदक़ा फितर के अहकाम सिखाए। ये जो ईद की नमाज के बाद दो खुतबे हैं, ये सुन्नत है, ये कोई शर्त या जरूरी नहीं है। पहली बात ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसमें सदका फितर के अहकाम सिखाए। तो सदका फितर के अहकाम बुनियादी तौर पर 4 किस्म के हैं। नंबर 1, कि सदका फितर किस पर वाजिब होगा। आपको मालूम है, हर वो आदमी जिस पर ज़कात वाजिब हो उस पर सदका फितर भी है, या जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उस पर सदका फितर भी है, ठीक है, निसाब का मालिक हो। नंबर 2, और किसको देना होगा सदका फितर, आपको मालूम है जिसको ज़कात दी जा सकती है, फुकरा और मसाकिन। नंबर 3, सदका फितर कब वाजिब होता है, ईद के दिन तुलुई फजर के बाद। अगरचे इंसान पहले भी दे सकता है, दौरान रमजान अगर कोई देना चाहे दे सकता है, लेकिन वाजिब तब होगा अदायगी जब ईद के दिन फजर की नमाज हो जाए, ठीक है। और नंबर 4, कि कितना वाजिब है, तो वो आपको मालूम है कि 4 चीजें हैं ना, कि गंदुम, जौ और खजूर या किशमिश, ठीक है, इनसे दिया जाएगा। और निसफ सा, किशमिश का मुकम्मल एक सा है, तकरीबन 3 किलो। और कितना, 3 किलो बनता है, तकरीबन 3 किलो या 3.25 किलो। और खजूर और गंदुम और जो, इनका निसफ सा है, 2.25 किलो। ठीक है, बस ये खुलासा है उन अहकामात का। वलम तुक़ज़ा इन फातत माल इमाम, अगर कोई शख्स इमाम के साथ, ये किसी शख्स से ईद की नमाज इमाम के साथ फौत हो गई तो वो कज़ा नहीं करेगा। मतलब ये है कि आपने कोशिश की, लेकिन जब आप मस्जिद गए तो इमाम ने सलाम फेर दिया, तो इमाम के साथ आपकी नमाज कज़ा हो गई, तो अकेले आप उस नमाज का इआदा नहीं कर सकते, उस नमाज की कज़ा नहीं कर सकते। किसी और मस्जिद में अगर मुमकिन हो तो वहां जाए, वरना तो आप अकेले कज़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ईद की नमाज चूंकि जमाअतन मशरू हुई है, ठीक है,
اس کی خاص شرائط ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ لا تتم انفرادن، لا تقضى انفرادن، تو انفرادن یا اکیلے اس کی قضا نہیں کی جائے گی. یہاں سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قضا نہیں کی جائے گی اگر امام کے ساتھ کوئی شخص یہ جو ہے وہ فوت ہو جائے. امام کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ امام کو نہیں پایا. امام شافعی کے ہاں یہ ہے، وہ گنجائش دیتے ہیں کہ اکیلے قضا کر سکتے ہیں. حنفی کیا نہیں کر سکتے. عید کی نماز گئی تو گئی، ٹھیک ہے. ہاں اگر امام سمیت قضا ہو جائے، امام سمیت، مثلا امام بھی مثال کے طور پر قضا کر گیا اور لوگ بھی قضا ہو گئے، کوئی عذر پیش آیا، علاقے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، حالات ایسے ہو گئے کہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو پھر قضا کر سکتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے نا، نیکسٹ ڈے آگے آ رہا ہے، اگلے دن تک اس کو لے جا سکتے ہیں عید کی نماز. یہ دیکھیں، وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَى الْغَدِ فقط، اور اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے کل کے دن تک کسی عذر کی وجہ سے صرف. حنفیہ کے ہاں صرف کل تک آپ اس کو، مثلا بارش ہے بہت زیادہ نہیں پڑی گئی، یا حالات ایسے پیش آئے کہ نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پہ ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ بھئی عید کی کا چاند ہی پتہ چلا وہ ظہر کے وقت، جب عید کی نماز کا ٹائم نکل گیا تھا. تو یہ سارے کے سارے عذر ہے. تو عذر کی وجہ سے اگر چھوڑ دی، پہلے دن عید کی نماز نہیں پڑھی تو دوسرے دن قضا کر سکتے ہیں. ہاں فقہاء شافعیہ جو ہے وہ تیسرے دن تک گنجائش دیتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں نہیں، عید الفطر میں جسٹ نیکسٹ ڈے تک، اس سے آگے نہیں لے جا سکتے. ہاں عید الاضحیٰ کے اندر آگے تیسرے دن تک لے جا سکتے ہیں، لیکن عید الفطر میں نہیں. ہاں اب یہاں سے عید الاضحیٰ کے احکام شروع ہو رہے ہیں. عید الفطر ختم، تو کہتے ہیں ہیا، بس اتنا کہہ دیا اور کہتے ہیں آپ خود سمجھو. ہی احکام الاضحیٰ، یہ جو پیچھے جتنے بھی ہم نے پڑھ لیے یعنی عید الفطر کے احکام، وہ سارے کے سارے عید الاضحیٰ کے احکام بھی ہے. ہیا، یہ دیکھیں، ای احکام و عید الفطر، عید الفطر کے جو احکام ہیں، احکام الاضحیٰ، وہ عید الاضحیٰ کے احکام بھی ہے. مطلب یہ کہ وہ کپڑے پہننا، غسل کرنا، اور اسی طرح خوشبو لگانا، ٹھیک ہے. لیکن کچھ کچھ چیزیں مختلف ہے. کون کون سی چیزیں عید الاضحیٰ کے دن مختلف ہے، وہ یہاں آ رہی ہے. نمبر ایک، لیکن ہونا، لیکن یہاں عید الاضحیٰ میں یؤخر الاکل عنها، یہ دیکھیں، کھانے کو نماز سے مؤخر کر دے. وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ عید کی نماز کے جانے سے پہلے کچھ کھجورے وغیرہ کچھ کھا لے تو بہتر ہے. لیکن عید الاضحیٰ کے اندر فی الحال کچھ نہ کھائے، عید کی نماز کے بعد کھائے، اور زیادہ تر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے کھا لے، کیا نام ہے، قربانی سے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں، تو کھانے کو نماز سے مؤخر کرے. اور نمبر دو، فرق نمبر دو یہ ہے کہ وہ یکبر فی الطریق جہرن، راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے گا. جب عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے یا آ رہا ہے تو راستے میں جہر کے ساتھ اور بلند آواز سے تکبیر کہے گا. وہاں یہ تھا کہ امام صاحب کے ہاں وہ سرن تکبیر کہنا تھا. تو یہاں وہ الگ وجوہات بتاتے ہیں. قرآن کے اندر آئے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس سے وہ یہی ایام مراد لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی باقاعدہ واضح احادیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آتے ہوئے جاتے ہوئے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بلند آواز سے وہ پڑھتے تھے. اچھا، اور تیسرا فرق، وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ، وہاں خطبے میں ہی تھا کہ صدقہ فطر کے احکام سکھائیں گے. یہاں خطبے میں یہ ہے کہ قربانی کے احکام سکھائیں گے کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے. حنفیہ کے یہاں واجب ہے. اور کس پر واجب ہے، تو اس کے خاص نصاب ہے، 7.5 تولے سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا مال تجارت جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا پیسے 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر پیسے ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، تو وہ نصاب ہے. اور تکبیر تشریق بھی سکھائے خطبے کے اندر، ٹھیک ہے. تو تکبیر تشریق آگے آئے گا اس پر تفصیل کے ساتھ. لیکن تشریق ویسے اصل میں پرانے زمانے میں تشریق جو ہے لفظ، یہ بولتے تھے کہ دھوپ میں گوشت رکھ کر خشک، دھوپ میں گوشت کو خشک کرنے کے لیے رکھنا، سکھانے کے لیے گوشت رکھنا. ان دنوں کے اندر لوگ رکھتے تھے، تو اس لیے بول دیا گیا، اور اس لیے ان کو ایام تشریق بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایام تشریق کے اندر تکبیر کیا کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو اس کے احکام سکھائے کہ بھائی یہ تکبیر تشریق واجب ہے، ہاں ہر شخص پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، فرض نماز کے بعد واجب ہے، نفل وغیرہ کے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح
عورت آہستہ آواز میں اور مرد تیز آواز میں پڑھے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کب تک کتنے دنوں تک ہے، تو وہ آگے اس کی مزید تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو یہ فرق ہے۔ اور ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ وہ تؤخر بعذر الى ثلاثه ایام، 3 دنوں تک کسی عذر کی وجہ سے اس نماز کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہم نے عید الفطر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو صرف 1 دن تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تعریف لیس بشیء، اور تعریف کوئی چیز نہیں ہے۔ تعریف کوئی چیز نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تعریف کا جو لفظ ہے یہ بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک، اعلان کرنا، تعریف کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ خوشبو لگانے کے لیے بھی آتا ہے تعریف، ہاں؟ یا اسی طرح عرفہ کے دن جو حاجی لوگ ٹہرتے ہیں وہاں جا کے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، اس کو بھی تعریف بولتے ہیں۔ اور یہاں جو تعریف مراد ہے وہ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں تشبہ بأہل العرفہ، التشبہ بأہل العرفہ، یہ تعریف یہاں مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو مختلف علاقوں میں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی تکبیر کرے یا کوئی عبادت کرے، اور ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی چونکہ عرفات کے مقام پر آج لوگ جمع ہوں گے، ہم ان کے ساتھ سملرٹی کے لیے اور ان کے ساتھ مشابہت کے لیے یہاں جمع ہو کر تکبیر کہیں گے، لہٰذا ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور ہمیں ثواب مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین نے ایسا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ التعریف لیس بشیء، تعریف بدعت ہے۔ تعریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرفات کے موقع پر نہ کرے، وہ تو حج کے ارکان میں سے ہیں وقوف عرفہ۔ یہاں مطلب ہے کہ دیگر مقامات پہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض صحابہ سے ایسا ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، کہ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس طرح منسوب ہے، لیکن چونکہ علماء کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ممکن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہو، لیکن آپ کو یہ اصول بھی تو معلوم ہے کہ کل مستحب یفضی الی الوجوب فهو حرام۔ آیان ہم نے اصول فقہ میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ کوئی عمل جو بہتر ہو بذات خود، سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ سنت تو نہیں ہے نا، جسٹ مستحب عمل ہوگا، تو اس سے اگر ایک قسم کا فتنہ بننے کا اندیشہ ہو، آج اگر آپ اجازت دے دے تو آج کل پہلے سے ہی لوگوں نے فضولیات کو عید کے اندر شامل کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی پھر لوگ ضرور واجب سمجھنے لگ جائیں گے، جیسے کہ آج کل مولد النبی کے حفلات ہوتے ہیں اور اس طرح مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، اور پتہ نہیں یہ آگے جا کے سد الذریعہ کے طور پر اس کو علماء منع کرتے ہیں مطلقاً، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں۔ اور پھر روایت غیر الاصول، حنفیہ کے ہاں بھی ایک غیر اصول کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ یہ لا یکرہ، مکروہ نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح یہی ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور وجہ وہی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جا کے آگے فتنے کا سبب بن سکتا ہے، یا اس میں مزید فضولیات جمع ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب ایک عمل سنت سے بھی کم درجے کا ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَتُسَنُّ بَعْدَ فَجْرِ عَرَفَةٍ، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور سنت ہے عرفہ کی فجر کے بعد الا ثمان، 8ویں نماز تک، الا ثمان مینز 8ویں نماز تک، ثمان صلوات، ٹھیک ہے، مرتن، ایک مرتبہ، اللہ اکبر الی آخری، اللہ اکبر سے لے کر آخر تک یہ تکبیر کہنا، وہ جو مکمل تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اوکے، فرسٹ پوائنٹ سنت ہے، اور کب سے ہے؟ فجر، عرفہ کے دن فجر کے بعد سے۔ تیسرا پوائنٹ کب تک ہے؟ کہتا ہے 8ویں نماز تک، یعنی کہ 5 دن 9 ذی الحجہ کے، پانچ نمازیں 9 ذی الحجہ کی، اور 3 نمازیں عید کے دن کی، تو فجر، ظہر اور عصر، تو بس عصر کے دن ختم ہو جائے گا عید کی دن کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اور کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، یہ آخر تک۔ اس کی کچھ شرائط ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے تینوں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ تو سنو، کہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے،
انہوں نے تو کہا کہ یہ کیا ہے، سنت ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول یہ ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بعض علماء نے تسن کو وجب کے معنی میں لیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات تو حنفیہ کے یہاں راجح یہ کہ یہ واجب ہے۔ بعد فجر عرفہ، دوسری بات یہ کہ سٹارٹ کب سے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سٹارٹ کب سے ہوگا۔ Just 1 minute, Ayan, 1 minute. I will complete it. When it will start, okay? تو تکبیر تشریق سٹارٹ کب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد، یعنی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحج کو فجر، آفٹر فجر یہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ حنفیہ کا اوپینین ہے اور اس پر حنفیہ کا اتفاق ہے، اور یہ جو ہے حنفیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہاں، اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ عید کے دن ظہر کے بعد سٹارٹ ہو گئی، عید کے دن ظہر کے بعد۔ بہرحال حنفیہ کیا یہ ہے کہ سٹارٹ کب ہوگا؟ فجر کے بعد، عرفہ فجر کے بعد، اوکے۔ اور اینڈ کب ہوگا؟ اینڈ یہاں انہوں نے لکھا ہے الی 8 صلوات، 8 نمازوں کے لیے یہ پڑھیں گے، 5 نمازیں آن 9 ذی الحج، 9 ذی الحج، اور 3 نمازیں آن عید کے دن، یعنی کہ فجر ظہر و عصر ختم ہو جائے گا۔ یہ اوپینین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اوپینین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ورنہ صاحبین کی رائے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ ختم ہوگا یعنی ایام تشریق کے آخری دن عصر کے بعد، یہ تقریباً بنتی ہے 23 نمازیں، 23 نمازیں، 9 ذی الحج 5 نمازیں، 10 ذی الحج 5 نمازیں، 11 ذی الحج 5 نمازیں، 12 ذی الحج 5 نمازیں، اور 13 ذی الحج، 13 ذی الحج 3 نمازیں عصر کے بعد، ظہر فجر اور عصر۔ تو 9 ذی الحج آفٹر فجر سٹارٹ ہوگا انٹل 13 ذی الحج آفٹر عصر تک، 5 days، اوکے، 9 10 11 12 13، 5 days، بٹ دا 13 ذی الحج آفٹر عصر۔ یہ صاحبین کے اوپینین ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد، اور حنفیہ کے ہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، ایان، اوکے؟ حنفیہ کے ہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، 5 days from 9 ذی الحج after فجر until 13 ذی الحج after عصر، اوکے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1، اقامت اس کے لیے شرط ہے، مسافر پر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تکبیر ہے، تکبیر تشریق، یہ مسافر کے اوپر نہیں ہے، یہ صرف مقیم کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کے لیے مصر شرط ہے۔ مصر کا مطلب کیا ہوگا؟ مصر کا مطلب یہ ہے جہاں جمعہ اور جہاں عید کی نماز ہوگی تو وہاں کے لوگوں پر یہ فرض ہے، اور یہ جو ہے گاؤں کے لوگوں پر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مکتوبہ فرض نماز کے بعد ہے، نفل کے بعد نہیں ہے، واجب کے بعد بھی نہیں ہے، اوکے؟ وطر کے بعد نہیں ہے، نفل نمازوں کے بعد نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد بھی نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگ عید کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جیسے مشائخ بلخ وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن راجح قول کے مطابق عید کی نماز کے بعد بھی نہیں ہے، اوکے؟ ہاں، دیز آر شرائط الوجوب، دیز آر شرائط الوجوب، اوکے؟ اینڈ لاسٹ ون، وہ جماعت مستحبہ، اور مستحب جماعت پر ہے، مطلب یعنی جب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف ان لوگوں پر ہے جو جماعت کے ساتھ گروپ میں نماز پڑھتے ہوں، جماعت کے ساتھ، اور وہ جماعت بھی مستحب جماعت ہو، مکروہ جماعت نہ ہو، مطلب عورتوں کی جماعت اگر ہے، ہاں، عورت امام ہے اور مقتدی بھی عورتیں ہیں، تو وہاں یہ نہیں ہوگا، اس قول کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت النساء پر نہیں ہوگا،
اور اس سے اکیلے نماز پڑھنے والا بھی اس سے خارج ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص اکیلے فرض نماز پڑھتا ہے ڈیورنگ ایام تشریق تو اس پر تکبیر تشریق نہیں ہے. لیکن نو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے. وہ جماعتن، یہ اوپینین کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے کا ہے. ورنہ صاحبین کا اوپینین، بلکہ یہ بھی امام صاحب کو، یہ تینوں امام صاحب کی اوپینین ہے یہ، ایکسپٹ دس مکتوبہ. یہ مصر اور جماعت مستحبہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے. مصر اینڈ جماعت مستحبہ. صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے ہر اس شخص پر جو فرض نماز پڑھتا ہو، ایون کہ وہ مصر میں ہے یا وہ گاؤں اور ولیج میں ہے، بلکہ ان کے ہاں مسافر پر بھی ہے. ٹھیک ہے، مسافر پر بھی ہے، یہ بھی شرط، مسافر پر بھی ہے، عورت کے اوپر بھی ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے پر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں ہر اس شخص پر ہے جو فرض نماز پڑھتا ہو، بس سمپل. ہر وہ شخص جو فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر ہے، خواہ مرد ہے یا عورت، شہر میں ہے یا ویلیج میں ہے، ٹھیک ہے، مقیم ہے یا مسافر، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ. اور حنفیہ کے ہاں صاحبین کے اوپینین جو ہے وہ راجح ہے، اس پر فتویٰ ہے. اوکے، تو حنفیہ کے ہاں صاحبین کے اوپینین پر فتویٰ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. وبالاقتداء تجب على المرأة والمسافر، یہ بھی امام صاحب کا اوپینین ہے. ورنہ صاحبین کے نزدیک تو وداؤٹ اقتداء بھی واجب ہے، اور مرد اور عورت پر، مسافر اور عورت پر. تو کہتے ہیں اقتداء کی وجہ سے عورت اور مسافر پر، یعنی اگر ایک عورت یا مسافر کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ تکبیر تشریق واجب ہو جائے گا. لیکن یہ صاحبین کا اوپینین، یہ امام سے دیکھیں لیکن الرجل، اوکے، یہ فرق ذہن میں رکھ لے، یہ والا یہ تھوڑا سا فرق ہے بس، کہ مرد جو ہے وہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہے گا نماز کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بلند آواز سے پڑھے گا، اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی. ٹھیک ہے، باقی فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں پر ہے، مقیم ہو، مسافر ہو، شہر میں ہو، ویلیج میں ہو، اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، جیسے بھی پڑھ رہا ہو، تو اس کے اوپر ہے. یہ صلاۃ الخسوف مختصر سا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں. دو قسم کی نمازیں ہیں، صلاۃ خسوف اور صلاۃ کسوف. اوکے، کاف اینڈ خا. کسوف یہ ہوتا ہے کسوف للشمس، جب سورج گرن ہو جائے، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، سورج گرن ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں کسوف. اور چاند گرن ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں خسوف، خا کے ساتھ، خاف، خا. الخسوف للقمر والکسوف للشمس. ٹھیک ہے، اور دونوں کے ٹائم پہ دو دو رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے. وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سنت ہے، بعض نے اس کو سنت، بعض نے نفل قرار دیا ہے، اور احادیث سے ثابت ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ عمل کیا ہے، یہ نماز پڑھی ہے. چونکہ یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے، اور ایک قسم کی ڈرانے والی نشانیاں ہیں، تو اس لیے اور اس وقت میں دو دو رکعت پڑھی جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان ہے کہ یصلی رکعتین، دو رکعتیں پڑھیں گے. اوکے، نفل کی طرح. تو نفل کی طرح مینز، نفل کی طرح کا کیا مطلب ہوگا؟ نفل کی طرح کا مطلب یہ کہ وداؤٹ اذان، وداؤٹ اقامہ، اینڈ عدم الجواز فی اوقات مکروہہ، مکروہ اوقات میں نہ پڑھے، اذان کی ضرورت نہیں ہے، اقامت کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ کھڑے ہو جائے اور دو رکعت پڑھ لے. ٹھیک ہے، اور کون پڑھائے گا؟ امام الجمعہ، جو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے وہی پڑھائے. یہ شرط نہیں ہے، دس از ناٹ دا کنڈیشن. امام الجمعہ یہ جسٹ مستحب ہے، جسٹ مستحب ہے. اور بلا جہر و خطبہ، وداؤٹ جہر، نہ جہر ہوگا نہ خطبہ، نہ خطبے کی ضرورت ہے نہ جہر کی ضرورت ہے. اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جہر کی بھی اجازت دیتے ہیں، خطبے کی بھی، لیکن حنفیہ کیا نہ جہر نہ خطبہ. کیوں؟ کیونکہ لم یثبت، ثبوت نہیں ہے. اور امام شافعی کے ہاں ان دونوں رکعت میں دو دو رکوع ہے، ون رکعت ٹو رکوع اینڈ اندر رکعت ٹو رکوع. حنفیہ کے ہاں نہیں، عام نماز کی طرح ہے، ون رکعت ون رکوع. دو رکعت پڑھ لینے کے بعد ثم يدعو حتى تنجلي الشمس، پھر دعا کرے انٹل کہ سورج جو ہے وہ صاف ہو جائے، مطلب سورج گرن ختم ہو جائے. وَإِلَّا means اگر تو گروپ میں یا جماعت کے ساتھ لوگ نماز نہ پڑھ سکے تو پھر اکیلے اکیلے پڑھے. صلو فرادا،
کل خسوف، جس طرح کے چاند گرن کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاند گرہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ رات ہوتی ہے تو چاند گرہن میں حنفیہ کے ہاں جماعت کے ساتھ نفل نماز نہیں ہے، اکیلے اکیلے نفل نماز پڑھے. شافعیہ کے ہاں ہے، حنفیہ کے ہاں نہیں ہے. کیوں؟ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ چاند گرہن کے وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو حنفیہ کہتے ہیں اکیلے اکیلے پڑھے. اسی طرح ظلمت بہت زیادہ تاریکی ہو جائے، مثال کے طور پر سورج نہیں نکل رہا، تاریکی ہو گئی، ڈر ہے، خوف ہے. ریح، طوفان، ہوا آ جائے. والفزع، یا کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف ہو بہت زیادہ. تو ان تمام، جیسے زلزلہ آ گیا ہوتا ہے نا، زلزلہ آ گیا، یا مثال کے طور پر سمندر آ جائے، بہت زیادہ بارشیں ہو جائے جو سیلاب کا سبب بن سکتی ہو، تو ان ٹائمز کے اندر جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں ہیں، نفل نمازیں ہیں. دو دو رکعت نفل نماز پڑھے انسان، اور جو ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے ہٹانے کا. لیکن جماعت کے ساتھ صرف سورج کے لیے ہے، سورج گرہن میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر صلاۃ استسقاء اور صلاۃ خوف کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پھر جنائز کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. السلام علیکم. جی جناب، جزاک اللہ. السلام. ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو عید یہ کی نماز کی جو رکعت ہیں دو، اس کے بارے میں کوئی ہاں، مرفوع حدیث ہے؟ دو مطلب کہ صرف دو ہوں گی، عید کی تین یا نماز چار ہم دو نہیں ہے؟ رکعت پڑھتے ہیں. جی جی، ہاں دو رکعت کی. ہاں اس کی کوئی مرفوع حدیث ہاں. ہے؟ کیا ہے؟ احادیث تو ہے، جی جی احادیث تو احادیث تو ہے. بہت سارے احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے بہت زیادہ، عملی جو احادیث ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی جی. ابھی یعنی تو ذہن دونوں میں نہیں ہے. دونوں نمازوں، دونوں دونوں عیدین کے بارے میں، یعنی دونوں کے بارے میں، یہ جی صرف جی جی، جی. ایسا ہی ہے. صحیح. دونوں پہ ہیں، دونوں پہ ہیں بالکل. کیونکہ واضح طور پہ نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کچھ احادیث ہے جس میں صلاۃ عید کی نا کیفیت اور مکمل تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکبیر تحریمہ کہتے تھے، پھر تکبیر کرتے تھے، پھر قرات کرتے تھے، پھر رکوع میں جاتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے، پھر یہ کرتے تھے، کرتے 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 دو رکعت بس. جی اس طرح، یعنی کہ اس طرح کی احادیث ہے صحابہ سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ڈسکرائب کیا ہے. ٹھیک ہے، چلے. جی جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کل ملتے ہیں پھر. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم.